अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले है खावर मनिका साहब पर जो हमला हुआ है अदालत में। क्या किस्सा है, पूरी स्टोरी आपको बताऊंगा। अदालत के अंदर क्या हुआ, जनाब मानिका साहब की बददुआएं, उनका भी जिक्र होगा। दूसरी खबर है आज की, अहमद फराद साहब बाजियाब हो गए हैं फाइनली। मुबारक हो मोहसिन कियानी साहब को, जिनकी अदालत में ये केस चल रहा था। फिर उसके बाद जनाब मलक रियाज साहब के इर्द गिर्द घेरा तंग हो रहा है, उस पर भी गुफ्तगू होगी। और आखिर में एक रेफरेंस बनने जा रहा है, जो अंदर की खबर है वो मैं बताऊंगा वो रेफरेंस क्या है। तो सबसे पहले आज खावर मनिका का पे ऊपर जो हमला हुआ है और आज का जो केस इद्दत के हवाले से था, आज चूँकि 29 मई है, आज इस केस का फैसला जज साहब ने सुनाना था। तमाम फरीकैन मौजूद थे। अदालत ने, क्योंकि पिछली हेयरिंग में जनाब रज़वान अब्बासी साहब नहीं आए थे, उसमें उन्होंने लिख दिया था कि मैं फैसला सुनाने से पहले अगर रज़वान अब्बासी साहब अपने को रिमार्क्स देना चाहते हैं तो उनको इजाज़त होगी, वो दे सकते हैं। लेकिन रज़वान अब्बासी साहब ने तो रिमार्क्स नहीं दिए, लेकिन खावर मनिका साहब ने रिक्वेस्ट की कि मैं रोस्ट्रम पे आके इस केस के हवाले से कुछ बातें करना चाहता हूँ। जज साहब ने उन्हें 10 मिनट दे दिए कि आपको इजाज़त है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये जो केस था ये सारा, ये रावलपिंडी सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट अदालत में ये केस चल रहा था। इसके जज थे जनाब शाहरुख अर्जुमन साहब, उनकी अदालत थी। पीटीआई की तरफ से उस्मान गिल साहब वकील थे और इधर से रज़वान अब्बासी साहब थे खावर मनिका के। अब खावर मनिका साहब जब रोस्टर पे आते हैं, पीटीआई की सारी एलीट जो है वो बैठी हुई है, उसमें मिशाल यूसुफजई जो बेबी बुशरा की फोकल पर्सन है, और जनाब गौहर खान साहब भी मौजूद हैं अदालत में, नईम पंजोता साहब भी हैं, पीटीआई का पूरा पैनल मौजूद है, क्योंकि आज इस केस का फैसला था तो वो सुनने आए थे। अब जब खावर मनिका साहब रोस्टम पे आते हैं और वो तकरीर शुरू कर देते हैं, आप यकीन करें, तोबा तोबा, उन्होंने जो बातें की हैं मैं शायद वो सारी ना बयान कर सकूं। आप ले लें मेरे मेरे से मेरी मेरी माजरत कबूल कर लें, लेकिन बड़ी उन्होंने नाजेबा गुफ्तगू की है। 18+ वाली गुफ्तगू उन्होंने की है। लतीफ़ का भी जिक्र हुआ, फिर जो लान तान हुई, और इमरान खान साहब को जो उन्होंने कह दिया है, उन्होंने तोबा तोबा, इस तरह के अल्फाज जो मैं बोल नहीं सकता इमरान उम्मत मुसलमा के लीडर के बारे में। और फिर उन्होंने कहा मेरे घर को तबाह कर दिया, मतलब उन्होंने खूब गालियां भी निकाली, लान तान भी की। वो यहाँ तक कि उन्होंने हरामजादा कह दिया इमरान खान साहब को। मैं ये अल्फाज बोलना नहीं चाहता था, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए मुझे ये अल्फाज बोलने पड़े। इस हद तक उन्होंने गुफ्तगू की। तो पीटीआई के जो लोग थे वो ज़ाहिर है उन्होंने इश्तिहाल में आना था। उन्होंने जज साहब को कहा ये क्या हो रहा है, ये तरीका नहीं है, उम्मत मुसलमा का लीडर है, ठीक है ये उनके साहबका शोहरे अव्वल हैं, लेकिन इस तरह तो ना आप उनको इजाज़त दें कि वो तकरीर कर दें। बहरहाल उनको 10 मिनट का कह के 20-25 मिनट उनकी तकरीर सुनी गई। और जो आखिर में मानिका साहब ने कहा कि मुझे आप पर अदम एतमाद है, मुझे पता है आपने क्या फ़ैसला देना है, तो आप इस उन्होंने इस्तदा की कि आप ये फ़ैसला किसी और अदालत में भेज दें, ये आपके बस की बात नहीं है। अच्छा, उस पर जज साहब जो उनसे हैं शाहरुख अर्जुमन साहब, वो उठ के अपने चैम्बर में चले जाते हैं और 10-15 मिनट के बाद वो एक ऑर्डर निकालते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार के नाम पर कि ये आप फैसला किसी और अदालत में भेज दें, और इस फैसले को अब मैं सुना नहीं सकता, अगर मैंने सुना दिया तो ये फैसला ही मुतनाज़ा हो जाएगा। इस पर बाद में बात अब चलेगी। मैं कोई लॉ एक्सपर्ट नहीं हूँ कि उसको फैसला तो सुनाना चाहिए था लीगली, अगर उन्होंने तय किया था। एकदम उन्होंने इस फैसले को चेंज किया और साथ उन्होंने ये भी लिख दिया कि इसका टाइम फ्रेम तय करें ताकि इसको जल्द कंक्लूड किया जाए। मैं ये बहरहाल फैसला नहीं सुना सकता, ना मैं दूंगा। अब ये पीटीआई के लोगों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। उधर शेम शेम के नारे भी लगे जब ड्यूरिंग तकरीर, और इस पे पीटीआई के वकला ने कहा भी कि है ये आप इतमाद जो इन्होंने अब किया है, इस पर चाहिए इनको
کہ آپ شو کاز نوٹس دیں عدالت توہین عدالت کا، کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ اعتراض کر چکے تھے جب اور ان کی تسلی کروائی گئی، لیکن اب پھر انہوں نے اعتراض کر دیا فیصلے والے دن۔ تو پی ٹی آئی کے وکلاء تو یہ برداشت نہیں کر رہے تھے۔ اچھا، اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات جو خاور ملکہ صاحب نے کی نا، کہ مجھے پہلے ہی پتہ ہے فیصلہ آنا کیا ہے، اور میری جو بچی ہیں وہ گھر کی صفائیاں کر رہی ہیں کہ ماں جو ان سی ہے ان کی واپس آ رہی ہے۔ تو اس حد تک یہ کیس گرا ہے، اور اس کے بعد جج نے فیصلہ ہی چینج کر دیا کہ جی یہ کوئی نہیں، دوڑو سارے، فیصلہ کسی اور عدالت میں جائے گا۔ اب ادھر سے وہ باہر نکل آتے ہیں خاور ملکہ صاحب، گالیاں نکالتے ہوئے عمران خان کو لان تان کرتے ہوئے۔ تو جب وہ اپنی گاڑی کا عدالتی ہاتھے میں ہی ہے، ادھر پی ٹی آئی کا ایک وکیل ہے برکی جو اس پینل میں تھا، وہ حملہ کر دیتا ہے، ان کو مکہ مار دیتا ہے۔ اس کی ویڈیو موجود ہے سوشل میڈیا پہ۔ بہرحال ان کی بچت ہو جاتی ہے، وہ ان کے جو وکلاء کا پینل ہوتا ہے وہ ان کو بچا کے لے جاتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو سوال پیدا ہوتا ہے اس پورے عدالتی کاروائی میں، انصاف مجھے واقعی کہیں پہ نظر نہیں آیا۔ یہ پھر کہیں سے مداخلت مجھے لگ رہا ہو رہی ہے۔ میں بلو دی بیلٹ باتیں ہوئیں جو عدالت میں نہیں ہونی چاہیے تھی، عدالت نے اجازت دی، اور نازیبا گفتگو وہاں پہ ہوئی، عدالت کے ہاتھے میں لان تان ہو رہی ہے، جھگڑا ہوا، وکیل نے مارا، اٹیک کیا، کوئی کاروائی نہیں۔ تو یہ دوہرا معیار پاکستان کی عدالتوں کا اس وقت سب کے سامنے یہاں ہے۔ چونکہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ ایک نااہلی ہے پاکستان کی عدالتوں کی، کہ یہاں پہ فیصلے اس طرح بھی بدل جاتے ہیں۔ بہرحال یہ کیس ہائی پروفائل تھا تو شاید اس لیے ہائی لائٹ ہو گیا، لیکن باقی کیسز میں کیا ہوتا ہوگا یہ لوئر کورٹس میں اب یہ نظر آ رہا ہے۔ اور جو شاہ رخ ارجمن صاحب جو لگ رہا تھا کہ آج انہوں نے رہائی دینی ہے، وہ رہی صحیح کسر انہوں نے نکال دی۔ اب پی ٹی آئی اس کو کلیم کر رہی ہے کہ یہ فکس میچ تھا، یہ پہلے ہی طے تھا کہ وہ آئیں گے اور اس طرح یہ ہوگا اور یہ لان تان کریں گے ہمارے لیڈر کو۔ اور باقاعدہ ان کی عورتیں شوزب کنول صاحبہ نے جس طرح کی زبان یوز کی باہر خاور ملکہ کے حوالے سے، یہ ان کی نو ڈاؤٹ یہ آپسی گھر کا معاملہ تھا۔ خاور ملکہ صاحب بھی کوئی مولانا مودودی نہیں ہے، یہ بھی ان کی بھی ماشاءاللہ ویڈیوز ہیں، پہلے ان کی پاک دامنی کی یہ ویڈیوز پیغام میں بتاتے رہے کہ وہ تو اتنی نیک عورت ہے۔ آج عمران خان کو گالیاں نکال رہے ہیں کہ انہوں نے میرے گھر کو تباہ کیا، وہ تنہائی میں ملتے تھے، اور لطیف اس چیز کا گواہ ہے۔ لطیف کی بھی جو گفتگو ہے، جس طرح وہ اس نے عدالت میں جو بیانات دیے ہیں، اللہ معاف کرے، یہ اگر واقعی اسلامی ریاست ہوتی، یہاں پہ اسلامی قانون ہوتے، تو عمران خان صاحب کو کوڑے پڑنے تھے، وہ حادثات بشرا بی بی کو بھی پڑنے تھے۔ بہرحال لکی ہیں، یہ مدینہ کی ریاست نہیں ہے، عمران خان صاحب نے بعد میں بنائی مدینہ کی ریاست، اس سے پہلے نہیں تھی، اور بچت ہوگی عمران خان صاحب کی۔ اب یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ چلا گیا ہے رجسٹرار کے پاس، اب انہوں نے اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے۔ بہرحال جو آج ہونی تھی، آج بیل وہ نہیں ہوئی، رک گئی، اور بشرا بی بی بیچاری جیل میں ہی رہی، باقی سارے ادھر لان تان کر کے نکل گئے۔ آج کی جو دوسری خبر ہے وہ ہے پوئٹ فرحاد احمد، جو کہ بڑی دیر سے غائب تھے، اور محسن کیانی صاحب نے بڑا سٹینڈ لیا اور ایجنسیوں کو بلانا شروع کر دیا۔ آج اس کیس میں سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی کو بلایا گیا تھا، وہ تو نہیں آئے جیسے کہ ایز ایکسپیکٹڈ تھا، لیکن اعظم نذیر تارڑ صاحب پیش ہوئے جو وزیر قانون ہے، اور انہوں نے بتایا کہ جی فرحاد صاحب تو کوہالہ میں ہیں، دیر کوٹ میں ایک مقدمے میں جیل میں بند ہے۔ پھر ان کے گھر والوں کی ان سے بات کروائی گئی، رابطہ بھی کروا دیا گیا کہ ان کے اوپر کیس ہے، کیونکہ وہ جب کشمیر میں جب رائٹس ہو رہے تھے، یہ احتجاج ہو رہے تھے، تو اس کی وہ ویڈیوز بہت لگا رہے تھے اور پرووک کر رہے تھے لوگوں کو، اس کا کوئی مقدمہ ان پر ڈال دیا گیا اور وہ ادھر ہے۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے وہ کدھر تھے؟ وہ باقی کسی کے تحویل میں تھے، آج ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے، وہ کسی تھانے میں بند ہے، اور ٹیکنیکلی طور پر وہ جو جسٹکشن ہے اب
وہ پاکستان کی حدود میں نہیں آتی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ یہ فیصلہ سن نہیں سکتی، وہ ذات کشمیر کی ٹیریٹری میں آتا ہے۔ اب یہ بھی ایک علیحدہ سوال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی کیس کو خارج نہیں کیا، وہ پوری ڈیٹیلز لیں گے۔ آج ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے، ان پر کیس ہے، بیل بھی ہو جائے گی ان کے اوپر، ظاہر ہے مقدمہ جس طرح کا بھی ہے، کوئی انہوں نے قتل نہیں کیا، بیل بھی ہو جائے گی، اٹ ول ٹیک ٹائم۔ لیکن یہاں پر عدالت نے ایک بڑا بولڈ سٹیپ لیا جس کی وجہ سے ایجنسیز بیک فٹ پہ ہوئے ہیں، اور ان کو یہ شو کرنا پڑا کہ یہ بندہ ادھر ہے، لیکن اٹھایا۔ اس کا مطلب کسی نہ کسی نے تو آج سے پہلے جو اتنی دیر وہ غائب رہے، وہ کہیں کسی کی تحویل میں تو تھے، لیکن اس کا جواب کوئی نہیں دے سکا، نہ ریاست دے سکی، نہ عدالت نے پوچھا۔ اس کا مطلب ہے کو بیک ڈور ڈیل ہوئی ہے، کو 4 قدم محسن کیانی صاحب پیچھے آئے ہیں اور 2 قدم حکومت آئی ہے پیچھے، اور کسی ایک جگہ پر یہ معاملہ طے ہو گئے ہیں۔ اور جیسا کہ جناب اٹارنی جنرل صاحب منصور عوان صاحب جب آئے تھے نا عدالت میں پہلے دن، انہوں نے کہا تھا میں آ گیا ہوں اور 5 دن کے اندر بندہ بازیاب ہو جائے گا۔ 5 دن میں نہیں ہوا، لیکن چلے 6-7 دن 8 دن میں ہو گیا، بندہ نکل آیا، وچ از گڈ تھنگ۔ بندہ غائب نہیں ہے، اس کے اوپر مقدمہ ہے، اس کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، یہ عدالتوں کے رحم و کرم پہ ہے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی ٹیریٹری میں اب یہ کیس نہیں آتا، یہ آؤٹ آف پاکستان، اب یہ آزاد کشمیر کی عدالتیں اس کو ڈیل کریں گی۔ اور جو امپورٹنٹ یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ ادھر عمران ریاض صاحب بھی موجود تھے، حامد میر صاحب بھی موجود تھے۔ عمران ریاض صاحب نے کہا کہ جج صاحب اگر آپ ہوتے نا تو میں بھی اتنے دن غائب نہ رہتا، مجھے آپ نے بازیاب کروا لینا تھا۔ اس پہ محسن کیانی صاحب نے بڑا ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا کہ آپ کی فیملی نے بڑا سفر کیا، آپ نے بڑا کیا، اور ساتھ میں انہوں نے محسن کیانی صاحب نے کہا میں تو سوشل میڈیا دیکھتا ہی نہیں ہوں، نہ مجھے پتہ ہے کہ کیا چل رہا ہے سوشل میڈیا پر۔ تو یہ بھی ایک حیران کن بات ہے، لیکن بابر ستار صاحب سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، انہوں نے اس چیز پہ ایکشن لیا کہ جی میرے خلاف کمپین ہوئی ہے۔ تو کچھ جج نہیں دیکھتے، فائد عیسیٰ صاحب بھی نہیں دیکھتے، یا ان میں سے اب محسن کیانی صاحب بھی ہیں جو سوشل میڈیا کا جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ والا عمران ریاض صاحب آج بڑے خوش تھے، انہوں نے بڑی تعریفیں کی ہیں کہ آپ نے بڑے جرت مانا یہاں پہ ریمارکس دیے ہیں اور فیصلے دیے ہیں، جس کی وجہ سے بندہ آج بازیاب ہو گیا۔ لیکن کاش آپ میرے جج ہوتے، وہ جس طرح ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تھا نا پی ٹی آئی کا، کاش آپ عمران خان صاحب آپ میرے والد ہوتے، تو عمران ریاض صاحب کی بھی لگتا ہے وہی فیلنگ تھی کہ کاش آپ میرے وہ جج ہوتے اس ٹائم، تو میں نے بھی اتنے دن بازیاب نہیں ہونا تھا، مجھے بھی انہوں نے کہیں نہ کہیں اٹھا کے پھینک دینا تھا اور میری بچت ہو جانی تھی۔ بہرحال عمران ریاض صاحب کو سے بڑا اظہار ہمدردی کیا عدالت نے، بڑے خوش قسمت ہے یہ عدالتیں، کسی کی تو آج کسی کا تو دکھ درد بانٹ رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے تو غریب آدمی کا تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ عدالتوں کے دورے معیار ہیں، ایک بندہ عدالت سے گرفتار ہوتا ہے تو بندیالی قوت جاگتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ عدالت کے ہاتھ سے بندہ کیسے اٹھا لیا آپ نے۔ پھر وہ گوادر گو تحریک کی ایک اور ہدایت اللہ گرفتار ہوتا ہے، اس پر عدالت چپ ہے، بندیال صاحب کوئی بات نہیں کرتے۔ دورہ معیار ہے عدالتوں کا، اسی لیے شہباز شریف صاحب نے کہا کچھ جج کلٹ ہیں ججز کا، جو عمران خان صاحب کو وہ ابھی بھی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے، اس کو باہر نکالنا چاہتا ہے، لیکن یہ فیسیلٹی نواز شریف صاحب کو نہیں اویلیبل تھی۔ 2 سال تک ان کی ضمانتوں کی درخواستیں نہیں لگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اب عمران خان صاحب کی دنوں میں فیصلے ہو رہے ہیں، وہ راتوں کو 12 بجے عدالتیں لگ رہی ہیں اور ان کو ریلیف دینے کی کوششیں کر رہے ہیں، میٹنگیں کر رہے ہیں کہ کس طرح اس کو باہر نکالا جائے۔ اور عمران خان صاحب کو جس طرح پروٹوکول جیل میں ملا ہوا ہے، یہ بھی ایک علیحدہ طریقہ ہے، اس پہ علیحدہ کسی دن میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیوز میں کہ کیا کس طرح کی سہولتیں ادھر دی گئی ہیں۔ یہ صرف ایک اسٹنٹ یوز کرتے ہیں پی ٹی آئی والے سوشل میڈیا پر کہ بڑا وہ خان بہت برے حالات ہیں، وہ تو بیچارہ جیل کی وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک چکی جون سی ہوتی ہے جو عمر قید کی، اس میں وہ قید ہے، 6x6 کا سیل ہے، اس طرح بالکل نہیں۔ آج کی جو تیسری خبر ہے وہ ہے جناب ملک ریاض صاحب کے حوالے سے کہ ان کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ ملک ریاض صاحب پراپرٹی ٹائکون،
ان کے دفتر پہ رات کو حملہ بھی ہوا ہے اور انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کیا ہے. ان کا جو ٹویٹ ہے نا وہ بڑا انقلابی ہے. اگر میں آپ کو اس کے ٹویٹ کا کانٹینٹ اگر میں آپ کو بتاؤں نا تو آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں. یہ حضرت علی علیہ السلام کا انہوں نے یہ ریفرنس دیا ہے. ملک ریاض وعدہ معاف گواہ نہیں بنے گا، جو چاہے مجھ پر ظلم کر لیں. پھر اس پہ وہ بتاتے ہیں کہ 5,000 سے زائد اہم پروجیکٹ کی فائلیں وہ اٹھا کے لے گئے ہیں، 23 کمپیوٹر لے گئے ہیں اور نقدی بھی لے گئے ہیں. نقدی بھی رکھی ہوئی تھی جناب بیریئر ٹاؤن کے دفتر میں، اور 23 کمپیوٹر کے ساتھ 9 گاڑیوں کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے ہیں. زبردستی کس طرح لے گئے ہیں گاڑیوں کو؟ پتہ نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ نہیں چل رہی تھی تو ان کو زبردستی کہا کہ نہیں ہمارے ساتھ چلو. اور پھر 50 لاکھ کے قریب کا وہ کہتے ہیں نقصان بھی ہو گیا. فائرنگ بھی پتہ نہیں کی ہے، توڑ بھج کی ہے، کیا کیا ہے آئی ڈونٹ نو. اور 9 بندے بھی غائب ہو گئے. 9 بندے بیریئر ٹاؤن کے وہ بھی غائب ہو گئے. اب وہ کہتے ہیں گزشتہ نہ بیریئر ٹاؤن کی بہت سی جائیدادیں اکاؤنٹس کو ضبط کرنے کے بعد یہ چھاپے صرف سیاسی ایجنڈوں کے لیے بیریئر ٹاؤن پر دباؤ ڈالنے کے لیے ریاستی اداروں کی جانب سے بے لگام بدماشی کی عکاسی کرتے ہیں. اچھا، اب اس وقت جو پی ٹی آئی کی ہمدردیاں نا وہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ ہے. اس کی وجہ کہ دونوں کا ایک میٹ اپ پوائنٹ ہے 190 ملین. دونوں اس میں مطلوب ہیں، دونوں بینیفیشری ہیں، اور یہ کیس ان کے متعلق عمران خان صاحب کو بھی اس پہ سزا ہونی ہے اور ملک ریاض بھی اتنا ہی اس میں بینیفیشری ہے کیونکہ اس نے یہ ساری گیم کھیلی. ملک ریاض صاحب پہلے تو جواب دینا کہ وہ القادر ٹرسٹ کی زمین انہوں نے عمران خان صاحب کو کیوں دی. ان کے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کس طرح اس کے ٹرسٹی ہیں اس زمین کے، وہ کیوں آپ نے دی؟ آپ نے اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی انویسٹمنٹ کیوں کی؟ ملک ریاض صاحب ایک بزنس مین ہے اور ان کے ساری پولیٹیکل پارٹیوں سے تعلقات رہے ہیں. اب انقلابی بننے کا ہے ملک صاحب، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اب آپ کی ڈیل کہیں پہ ہو نہیں رہی، نیب بھی آپ کے خلاف ہے، فوج بھی آپ کے خلاف ہے، حکومت بھی کوئی ان بٹوین ہے. تو اب آپ انقلابی بنے ہوئے ہیں، آپ سیاستدان بن گئے ہیں. اب آپ کہتے ہیں ظلم کا نظام، اور یہ اب آپ کو ظلم نظر آ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا جوید اقبال صاحب جو نیب کا چیئرمین تھا، اس کو لانے والا یہ بندہ تھا. اور اس کے دور میں پوری پی ایم ایل این کے اوپر مقدمات بنے، بندے 3 مہینے 6 مہینے نیب کسٹڈی میں رہے، ان کی بیلیں نہیں ہوتی تھیں، عدالتیں بھی سپورٹ کرتی تھیں نیب کو. ملک ریاض کے اوپر کوئی کیس نہیں تھا بنا کیونکہ ملک ریاض کا وہ بندہ تھا. آصف علی زرداری صاحب نے گارنٹیاں دی تھی یہ ہمارا بندہ ہے، بے شک استعفیٰ لے لیں پہلے ہی، اگر اس نے کوئی غلط کام کیا تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن وہ بندہ پھر کس طرح یوز ہوا، اس پہ بھی انکوائری ہونی چاہیے. میرے پاس اس حوالے سے بھی بڑی خبریں ہیں، پھر کبھی کس دن بتاؤں گا. تو ملک ریاض صاحب ہمیشہ فکسڈ میچ کھیلنے کے عادی رہے ہیں. عمران خان صاحب کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے رہے دھرنوں میں. پھر ایک رپورٹ آئی تھی کہ جب فیض آباد کا دھرنا ہوا تھا اس میں ملک ریاض صاحب کے ناشتے اور کھانے بھی چلتے رہے ہیں. اس لیول پہ یہ بندہ انقلابی رہا. اور اس کے عمران خان صاحب کے دور میں اس نے بڑے فائدے لیے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کیے. کراچی میں ڈیفینس کا کیس آیا، اور بڑے کیس ہیں. اس کو سپریم کورٹ نے بھی ایڈریس کیا گیا ہے، کچھ میں جرمانے بھی ہوئے. اب ان کے خلاف گھیرا تنگ ہو گیا، ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. کوئی بندہ بک نہیں رہا، کوئی کسی طرف سے ان کو ریلیف نہیں مل رہا. دبئی میں بیٹھے ہوئے، آ جائیں واپس، مقدموں لڑیں، فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ کتنے کو بڑے انقلابی ہیں. اس ظلم کے نظام سے لڑیں اور ایک آدھی سیٹ پی ٹی آئی سے لیں اور اس ظلم کے خلاف لڑیں، انقلابی بنے، جیل میں بیٹھیں، آپ کو پتہ چلے کہ کیا ہے پاکستان میں سیاست. آپ نے بڑے مزے لیے ہیں، بڑے فائدے لیے ہیں. یہ ایک علیحدہ ایک بنے گی سٹوری، ایک فلم بننی چاہیے آپ کے اوپر، جو کریکٹر آپ کا رہا. آج آپ انقلابی ایک دم بن گئے ہیں اور پاکستان کی عوام اور پی ٹی آئی کی ہمدردیاں لینے کے لیے آپ ٹویٹ کر دیتے ہیں ادھر سے، اور آپ سمجھتے ہیں آپ نے جو صحافی آپ نے خریدے، آپ نے میڈیا ہاؤسز خریدے. یہ جو خبریں فارم 45 47 غلط رزلٹ نکلے اس میں بھی آپ کا کردار ہے. صحافت تو دور کی بات، آپ نے تو میڈیا ہاؤسز خریدے، خبریں چلائیں آپ نے.
पूरी कोशिश की कि इमरान खान किसी तरह दोबारा इक़्तिदार में आए, लेकिन आप फेल हो गए। और अब आपकी वो फ्रस्ट्रेशन है कि कहीं पे भी आपका राब्ता नहीं है, कहीं सब जगहों से दरवाजे बंद हैं और आप फंस चुके हैं। आपके खिलाफ रियासत ने घेरा तंग किया और आपकी चीखें निकल रही हैं। आज की जो आखिरी खबर है, अंदर की खबर है, उसको 2-3 मिनट में वाइंड अप करूंगा मैं, कि रियासत ने अब फैसला कर लिया कि पीटीआई के ऊपर गद्दारी का केस बनना है। इसीलिए अब पीटीआई की जो टॉप लीडरशिप है वो थोड़ी बैकफुट पर है। वो आके बयानात दे रही है कि जी हम किसी की फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं है, पाक फ़ौज ने बड़े कारनामे दिए हैं, फलाना टमकाना। उधर 1971 में भी महमूद-उर-रहमान कमीशन में हमने देखा कि उधर फ़ौज ने बड़ी बहादुरी से लड़ा। तो हम तो सिर्फ जो इंडिविजुअल करैक्टर्स हैं उसके ख़िलाफ़ है। आसिम मुनीर को आपने गद्दार का, पीटीआई ने जजेस को टाउट का, और फिर जो चीफ जस्टिस फाइज है उससे आप मुतालबा करते हैं कि आप इस्तीफ़ा दे दें। तो अब रियासत ने फैसला कर लिया कि इनके खिलाफ करना है गद्दारी का मुकदमा। जिस तरह ये टारगेट कर रहे हैं ना, पीटीआई का जो सोशल मीडिया सेल है वो अमेरिका से चलता है, वाशिंगटन से, और वो इमरान खान साहब की हिदायत पे चलता है। उनको जो जो चीज़ें बताई जाती हैं वो उस तरह वो कर रहे हैं। और अमेरिका में इसीलिए वो लॉबी भी हायर होती है, पैसा भी वहाँ पे फुल है, इनके पास सपोर्ट है, और ये पूरे ट्रेंड चलाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो इस चीज़ ट्रेंड के हक में नहीं है। वो मुफाहमत चाहती है, वो नहीं चाहती कि इस तरह लान तान की जाए डायरेक्ट होके, क्योंकि ये पाकिस्तान और पीटीआई के मफाद में नहीं है। उनको ग्राउंड रियलिटी का पता है। बाहर बैठ के बकवास करना और होता है कंट्री के ख़िलाफ़, कंट्री में रह के आप कंट्री के ख़िलाफ़ इस तरह बगावत नहीं कर सकते। बहरहाल पीटीआई को भुगतना पड़ता है, क्योंकि बयानिया कहीं और बनता है, डिफेंड ये लोग कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि अपने आप को लातलकी का इजहार करें, लेकिन वो पीटीआई के ऑफिशियल पेजेस से हो रहा है। इमरान खान साहब का अकाउंट यूज़ हो रहा है। फिर टेलीग्राफ में जिस तरह कॉलम आते हैं वो इमरान खान साहब तो नहीं लिखते, ये बाहर से इनके थिंक टैंक लिख रहे हैं और इमरान खान साहब के हक में आवाज़ उठा रहे हैं उनके कहने पर। रियासत ने फैसला कर लिया गद्दारी का मुकदमा बनना है, पीटीआई इसमें फंसेगी। अब पंजाब असम्बली में भी इसी हवाले से डेवलपमेंट हो रही है। अब अनकरीब आप देखेंगे कि रियासत इनका उसको जवाब देगी। ये जो सारी इन्होंने कंपेन चलाई है सोशल मीडिया से लेके, और जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं, इस पर भी बात होगी, इसका भी अकाउंटेबिलिटी होगी। और इमरान खान साहब के जो बाहर लोग इस वक्त बैठे हैं, इनके लिए बड़ी मुश्किलात है। गौहर जो इस वक्त गौहर खान जो इनके चेयरमैन हैं, मुझे ये आने वाले वक्त में गिरफ्तार होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये था आज का सियासत।